अरूबा सनम को ढूंढ रही थी ताकि वो सनम को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे सके कि आहिल ने इसे सॉरी बोला था। तेज तेज सीढ़ियाँ उतर कर जैसे ही वो लॉन की तरफ बढ़ने लगी, लाउंज से आती फरीहा और आयशा की बातों ने इसे मुतवज्जा किया। अरूबा के कदमों को ब्रेक लगा। मेरी तो ख्वाहिश थी कि पहले अरहान और अरमान की शादी करती, फिर रूबी की, लेकिन ये लड़के हाथ ही नहीं आते। आयशा की खफा सी आवाज़ पर अरूबा के कदम खुद ब खुद लाउंज की तरफ बढ़े। थोड़ी सी मदद तो कर ही सकती हूँ मैं भाई की, ऐसे तो भाई कभी नहीं बताएंगे सनम के बारे में। अरूबा सोचते हुए मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुई। तो करवा देना मामा, वैसे भी भाइयों की शादी पहले होनी चाहिए, क्यों ताई जान? अरूबा ने फरीहा के पास बैठते हुए कहा। हाँ, कह तो ठीक रही है। फरीहा ने अरूबा की हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन वो माने तब ना, आयशा ने मायूसी से कहा। आप इनसे पूछ लें, हो सकता है इनको कोई लड़की पसंद हो, बल्कि एक साइड, या इससे वो खुद ही बता देंगे आपको। अरूबा ने सीधे होते हुए कहा। वो क्या? आयशा ने हैरत से पूछा। अरूबा का आइडिया सुनकर आयशा और फरीहा ने एक दूसरे को देखा। फरीहा नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुरा दी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आयशा ने मुतमईन होते हुए कहा। हाँ, पर आप ज़रा सख्त लहजे में बात कीजिएगा ताकि पता चले कि आप सीरियस हैं। अरूबा ने संजीदगी से मशवरा दिया। पर अगर इन्होंने फिर भी ना बताया तो? आयशा ने अपना खदशा ज़ाहिर किया। तो फिर मैंने इतनी बुरी चॉइस भी नहीं दी आपको, फिर इसी बारे में सीरियस होकर सोच लेंगे। अरूबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, आइंदा आए आज दोनों बात करती हूँ मैं इनसे, आयशा ने सीरियस होकर कहा। अरूबा को एकदम याद आया कि वो सनम को ढूंढ रही थी। ओह हाँ, ताई जान आपने सनम को देखा है? हाँ, अभी बिरयानी बना रही थी, फिर अनाया इसे अपनी शॉपिंग दिखाने ले गई है, फरीहा ने मुस्कुराते हुए बताया तो अरूबा जल्दी से अनाया के कमरे की तरफ भागी। आहिर सालार मीर के कमरे में सोफे पर बैठा था। इसने इनको बता दिया था कि इसे केस के सिलसिले में चमन जाना है। तब से ही वो सोच में डूबे हुए थे। तुम्हारी वापसी कब तक होगी? काफ़ी देर खामोशी के बाद सालार ने पूछा। कोई पता नहीं। और अब शादी मज़ीद डिले नहीं करेंगे आप? मेरे जाने से पहले ही होगी शादी। मैं रूबा को साथ ही लेकर जाऊंगा। अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कल जो इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, आहिल ने संजीदगी से कहा। पर इतने कम दिनों में तैयारी कैसे होगी? सालार ने परेशानी से पूछा। अरेंजमेंट्स मैं देख लूँगा। आहिल ने इनकी परेशानी दूर करना चाहिए। और अरूबा, इसे कौन बताएगा? सालार मीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसे भी मैं देख लूँगा, आप चाचू से बात कर लें। आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, करता हूँ बात। सालार ने पुरसोच लहजे में कहा। मैं फ्लैट वाला मामला क्लियर करके आता हूँ, इधर सामान भी है, कुछ वो भी लाना है, आहिल ने उठते हुए कहा। सालार मीर ने बस थामे सर हिलाने में इक्तफा किया। अरहान और अरमान लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। सब अभी अभी लंच से फारिग हुए थे। सनम की बनाई गई बिरयानी सबको ही पसंद आई थी। तुम दोनों ज़रा मेरे कमरे में आना, ज़रूरी बात करनी है, आयशा ने संजीदगी से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरमान ने सवालिया नज़रों से अरहान को देखा तो इसने लाइल्मी से कंधे उचकाए। चलो देखते हैं क्या बात है, अरमान ने उठते हुए कहा और तो अरहान इसके साथ चल दिया। कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रही थी, अरहान ने सोचते हुए कहा। अब ये तो जाकर ही पता चलेगा, अरमान ने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अंदर खासा संजीदा माहौल था। आयशा संजीदा चेहरे के साथ बेड पर बैठी थी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने इसी संजीदा लहजे में इन्हें बैठने को कहा। अरहान और अरमान ने इनके इस संजीदा अंदाज पर उलझकर एक दूसरे को देखा, फिर सोफे पर बैठ गए। मैंने अनाबिया और अनाया के साथ तुम लोगों की बात पक्की कर दी है, आयशा ने नहायत
یہ آرام سے ان کے سر پر بم پھوڑا۔ دونوں ایک جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ کیا؟ دونوں ایک ساتھ چلائے۔ بیٹھو دونوں، عائشہ نے روبدار آواز میں کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا۔ ماما، آپ ہم سے بنا پوچھے ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ارحان نے خفا لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا برائی ہے دونوں میں؟ ماشاءاللہ اتنی پیاری بچیاں ہیں۔ عائشہ نے ناگواری سے ٹوکا۔ مجھے نہیں کرنی ان دونوں میں سے کسی سے شادی، ارحان نے چڑھ کر کہا۔ تو پھر کس سے کرنی ہے؟ عائشہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ صنم سے، ارحان کے منہ سے اضافہ نکلا۔ عائشہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ صنم سے تو بتایا کیوں نہیں تم نے؟ میں نے منع تھوڑا ہی کرنا تھا، عائشہ نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ خجل ہو کر ہنس دیا۔ اب انہوں نے ارمان کی طرف رخ کیا۔ اب تم بتاؤ، انابیہ یا عنایہ؟ عائشہ نے جتنی سنجیدگی سے پوچھا تھا اندر سے وہ اتنی ہی خوش تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماما آپ کو؟ میری بہنوں جیسی ہیں وہ دونوں، ارمان نے انہیں سنجیدگی سے ٹوکا۔ بہنوں جیسی ہیں؟ بہنیں نہیں ہیں، عائشہ نے اس کا اعتراض رد کیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، ارمان نے جھنجھلا کر کہا۔ شادی نہیں کرنی یا ان سے نہیں کرنی؟ عائشہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ ان سے شادی نہیں کرنی، ارمان جلدی میں بول تو گیا، پر ارحان اور عائشہ کی حیران شکلیں دیکھ کر اس نے تھوک نکلا۔ میرا مطلب کہ ارمان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ میرا تو تجھے پتہ تھا، یہ تیرا کیا سین ہے؟ ارحان نے ارمان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کوئی سین وین نہیں ہے، ارمان نے جھنجھلا کر کہا۔ اب تم بھی بتا دو کس سے کرنی ہے شادی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عروبہ کا پلان کام کر گیا تھا، ارمان کی آنکھوں کے آگے زرتاشا کا چہرہ لہرایا۔ ماما آپ ابھی رہنے دیں، کیا پتہ وہ مانے نہ مانے، ارمان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ تم بتاؤ تو صحیح، منانا ہمارا کام ہے، ارحان دلچسپی سے آگے ہوا۔ ہاں نا، میرا تو اتنا پیارا بیٹا ہے، کون منع کرے گا، عائشہ نے محبت سے کہا۔ ارمان نے ان دونوں کو دیکھا جو کہ منتظر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ زرتاشا، ارمان نے آہستہ سے کہا۔ روبی کی دوست جس نے اسے بلڈ دیا تھا، عائشہ نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ارمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی میں کہوں، ہم سب وہاں تھے لیکن سینڈوچ بس زرتاشا کے لیے لائے گئے تھے، ارحان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تجھے اتنی بھوک لگی تھی تو جا کر لے لیتا، اس سے بہت سویٹ ہے وہ، خوشی دے دیتی، ارمان نے چڑھ کر کہا۔ دیکھ لیں ماما، ابھی سے تعریفیں شروع، شادی کے بعد تو اس نے ہمیں پوچھنا بھی نہیں ہے، ارحان نے عائشہ کو دیکھ کر روٹھے لہجے میں شکایت کی تو ارمان ہنس دیا۔ ہاں دیکھ ہی رہی ہوں، دل تو کر رہا ہے دونوں کے کان کھینچوں، پہلے بتا دیتے تو کیا جاتا۔ انہوں نے دونوں کو گھورا تو وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے۔ خیر میرا ارادہ روبی سے پہلے تم دونوں کی شادی کرنے کا ہے، عائشہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ماما اتنی جلدی، ارحان نے پریشانی سے کہا۔ بس اب کوئی بحث نہیں، عائشہ نے ٹوک لہجے میں کہا۔ چاچو سے کیا بولیں گی آپ؟ ارمان نے پریشانی سے پوچھا۔ شہریار سے کیا بولنا ہے میں نے؟ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ انابیہ اور عنایہ کے لیے بات کر چکی ہیں آپ، ارحان نے حیرت سے کہا۔ وہ تو میں بس ایسے ہی کہہ دیا ہے، عائشہ نے مزے سے کہا۔ کیا؟ دونوں صدمے سے چلائے تھے۔ آہستہ بولو، کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ نے ناگواری سے ٹوکا۔ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، ارحان نے خفگی سے کہا۔ اسی بہانے تم دونوں نے اپنی پسند تو بتائی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ ویسے یہ آئیڈیا آپ کا تو نہیں لگتا، ارمان نے انہیں بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو روبی نے بولا تھا ایسا کہنے کو، اور دیکھو اس کا پلان کام کر گیا، عائشہ نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ روبی کی بچی، ارمان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا جبکہ ارحان ہنس دیا۔ خبردار جو اس کو کچھ کہا تو آج شام کو آئے، زاویار تو ان سے بات کرتی ہوں، صنم کا تو مسئلہ نہیں ہے، گھر کی بات ہے، پر زرتاشا کا رشتہ لے کر جہلم جانا پڑے گا، اگر وہ لوگ مان گئے تو اکٹھے شادیاں کروا دیں گی،
تم دونوں کی اور فریحہ آپی سے تو آج بات کرتی ہوں صنم کے لیے۔ عائشہ نے ان کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا جس پر دونوں نے فرمانبرداری کے ریکارڈ توڑتے ہوئے انتہائی سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ جب سے آئی تھی بہت اداس تھی، چند گھنٹوں میں ہی اس کو سب اپنے لگے تھے اور اب یہاں اکیلے اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا جو شام کے 4 بجا رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اروبہ کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ فون ہاتھ میں اٹھائے وہ تذبذب کا شکار تھی کہ کال کرے یا نہیں۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی۔ زرتاشا نے گہری سانس لی۔ بے وفا لڑکی مجھے کہہ کے گئی تھی کہ کال کروں گی۔ کل کی ساری رات اور آج کا دن گزر کر یاد آئی تمہیں میری؟ اروبہ فون اٹھاتے ہی شروع ہو چکی تھی جبکہ دوسری طرف اروبہ کی پرشکوہ آواز سنتے ہی زرتاشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کر تو دی نا کال، اب ناراضگی ختم کرو اور یہ بتاؤ کیسی ہو؟ زرتاشا نے سکون سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اروبہ بہت جلدی مان جاتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت 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 خوش ہوں۔ اروبہ کی چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ اچھا ایسا کیا ہوا؟ زرتاشا نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے آج صنم نے میرے لیے بریانی بنائی۔ وہ کھانے کے بعد ہٹلر نے عادت کے مطابق اروبہ خوشی خوشی شروع ہو چکی تھی۔ زرتاشا جانتی تھی کہ اب اسے چپ کروانا مشکل ہے، اس لیے اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں اس نے اروبہ کی مسکراہٹ ایسے ہی برقرار رہنے کی دعا کی۔ ڈنر کے بعد سالار میر نے فیضان کو سب کو ڈرائنگ روم میں اکٹھا کرنے کو کہا۔ سب کو بلانے کے بعد اس کا رخ روبی کے کمرے کی طرف تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق اروبہ، صنم، عنایہ اور انابیہ چاروں نے وہیں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اروبہ اور صنم کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اپنا رخ عنایہ اور انابیہ کی طرف کیا۔ تایا جان نے فیملی میٹنگ رکھی ہے اور سب بڑوں کو بلایا ہے ڈرائنگ روم میں۔ تم دونوں بھی چلو۔ اچھا فیملی میٹنگ؟ کوئی خاص بات ہے شاید؟ اٹھو روبی، جلدی چلتے ہیں، پتہ چلے کیا بات ہے۔ صنم نے تجسس سے کہا، ساتھ اروبہ کو بھی کھینچ کر کھڑا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں باہر نکلتی فیضان ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کیا تکلیف ہے فیضی؟ ہٹو سامنے سے، سب انتظار کر رہے ہیں، صنم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو فیضان نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ تم دونوں جاؤ نا، سب انتظار کر رہے ہیں۔ فیضان کے کہنے پر عنایہ اور انابیہ مسکراہٹ دباتی باہر چلی گئیں۔ اب فیضان نے اپنا رخ دوبارہ ان کی طرف کیا جو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ بتانا پسند کرو گے کیوں روکا ہے؟ اروبہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے دانت پیس کر پوچھا۔ اس لیے کہ تم دونوں نہیں جا سکتی۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ شاید تم لوگوں نے ٹھیک سے سنا نہیں، میں نے کہا انہوں نے سب بڑوں کو بلایا ہے۔ فیضان نے بڑوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو ہم کون سی ننھی کاکیاں ہیں؟ اب ہٹو آگے، ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ صنم نے غصے سے اسے راستے سے ہٹانا چاہا۔ ہائے ہائے لڑکی، شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی تایا جان نے کہا ہے تم دونوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے لگتا ہے اس باندھی کو ٹھکانے لگا ہی دیا ہے انہوں نے، اب ضرور تمہاری بات ہو رہی ہوگی۔ فیضان نے بڑے بوڑھوں کی طرح سنجیدگی سے کہا۔ میں کسی دن تمہارا سر پھاڑ دوں گی فیضی۔ اروبہ کو خود کو باندری کہنا
تپا گیا تھا، جبکہ صنم اب حیرت سے فیضان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دھمکی تم مجھے تقریباً روز ہی دیتی ہو، فیضان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم دفع ہی ہو جاؤ، ویسے بھی مجھے پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہوگی، عروبہ نے غصے سے کہا۔ اب حیران ہونے کی باری فیضان اور صنم کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ صنم نے تفتیشی انداز میں پوچھا تو عروبہ گڑبڑا گئی۔ ایسے ہی بول دیا میں نے تو، عروبہ نے بات ٹالنی چاہی۔ روبی، اگر تمہیں لگتا ہے تم بہت اچھا جھوٹ بول لیتی ہو تو یہ اس صدی کی تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، صنم نے اسے گھورتے ہوئے جتایا۔ تم یہاں کھڑے کیا ہماری باتیں سن رہے ہو؟ جاؤ نا، تایا جان نے سب بڑوں کو بلایا نہیں ہے؟ عروبہ نے بھی اسی کی طرح بڑوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، جا ہی رہا ہوں، فیضان منہ بناتا ہوا باہر چلا گیا تو عروبہ واپس صنم کی طرف متوجہ ہوئی، جو ابھی بھی اسے ہی گھور رہی تھی۔ کیا اب مجھے اس طرح تو نہ دیکھو نا، عروبہ نے اس کی نظروں سے گھبرا کر کہا۔ تم مجھے بتا رہی ہو یا نہیں؟ صنم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوری، لیکن آج میں بہت خوش ہوں اور تمہیں بتا کر میرا تم سے مار کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کم از کم فائنل خبر سے پہلے۔ وہ صنم کو بتانے کی غلطی نہیں کرنے والی تھی، اس لیے کہ کہتے ہیں ساتھ ہی باہر بھاگ گئی۔ پیچھے سے آتی صنم کی آوازوں کو اس نے مکمل طور پر اگنور کیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا، یعنی سب اندر تھے۔ عروبہ واپس اپنے کمرے کی طرف ہی چلی گئی، جہاں صنم اب منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ اب باقی کا وقت اسے منانے میں گزرنا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں مسلسل ٹہل رہی تھی، بے چینی ہی بے چینی تھی۔ 11 بج چکے تھے، نہ کوئی اندر گیا اور نہ ہی کوئی باہر آیا۔ عروبہ کوئی 10 بار ڈرائنگ روم کے دروازے سے واپس آ چکی تھی۔ یار، میری بس ہو گئی ہے، اب ایسی بھی کون سی ضروری باتیں ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہیں، صنم نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، آتے ہی ہوں گے، عروبہ نے بیڈ پر بیٹھتے اسے تسلی دی تھی۔ 3 گھنٹے ہو گئے، صنم نے بیزاری سے بتایا۔ تبھی ٹاک کی آواز سے دروازہ کھلا تو وہ دونوں اچھل کر رہ گئی۔ یا اللہ، خیر! فیضان دب سے آ کر صوفے پر بیٹھا، پیچھے ہی عائشہ اور فریحہ اندر داخل ہوئیں، جبکہ وہ دونوں ہکا بکا ابھی تک سچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھیں۔ انسانوں کی طرح نہیں کھول سکتے تھے دروازہ تم؟ صنم نے عائشہ اور فریحہ کی موجودگی میں بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ دروازے کو چھوڑو، ایسی دھماکے دار خبریں لایا ہوں تم دونوں خوشی سے چیخنے لگ جاؤ گی، فیضان نے جیسے اپنی ہی بات کا مذاق کیا تھا۔ ماما، اب بتا دیں، اس کے تو ڈرامے ختم نہیں ہوں گے، عروبہ نے عائشہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیٹا، ابھی عائشہ کچھ بولتی، فیضان نے پہلے ہی ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں چھوٹی تائی جان، ہماری ڈیل ہوئی تھی کہ ان کو سب میں بتاؤں گا۔ فیضان کے روٹھے ہوئے انداز پر وہ مسکرا دی۔ اچھا، تم ہی بتا دو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ، رات کافی ہو گئی ہے، اب تم بھی جاؤ آرام کرو، اور فیضان تم بھی۔ زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سب کے بارے میں کل بات کریں گے، ابھی سب سو جاؤ۔ فریحہ ان سب کو نصیحت کرتی عائشہ کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اب ان دونوں کا رخ فیضان کی طرف تھا، جس کی مسکراہٹ بار بار روکنے کے باوجود نہیں رک رہی تھی۔ اب بتا بھی دو کہ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہارے دانت اندر ہی نہیں ہو رہے؟ صنم نے اس کو ہنستا دیکھ کر چڑھتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، روبی کی تو پھر بھی خیر ہے، تمہارے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، فیضان نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ اب بتا بھی دو، عروبہ نے تنگ آ کر کہا۔ اچھا سنو ارمان بھائی اور ارحان بھائی، فیضان نے ڈرامائی وقفہ لیا، کیا اب بولو بھی؟
صنم کی بس ہو چکی تھی۔ ارمان بھائی اور ارحان بھائی کے لیے شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ عروبہ خوشی سے اور صنم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو اس میں میرے 14 طبق روشن کرنے والی کون سی بات تھی؟ صنم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پہلے مزے کی بات بتاتا ہوں۔ ان دونوں کی شادی بھی روبی کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ فیضان کے بتانے پر عروبہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ہے سچی؟ عروبہ کی چہکتی ہوئی آواز۔ فیضان نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلیاں گھسائیں۔ آہستہ بولو، کرائے کے کان نہیں لایا میں، بس 2 ہی ہیں، یہ نہ ہو تمہاری وجہ سے ضائع ہو جائے۔ فیضان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب تم دونوں پھر سے شروع نہ ہو جانا۔ فیضی تم بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ عروبہ کو منہ کھولتا دیکھ کر صنم نے دونوں کو ٹوکا تھا۔ عروبہ چپ تو ہو گئی تھی پر فیضان کو زبردست گھوریوں سے نوازنا نہیں بھولی تھی۔ ہاں تو میں کہا تھا۔ فیضان نے پھر سے ڈرامائی انداز اپنایا۔ تم صنم کے 14 طبق روشن کرنے والے تھے، عروبہ نے مسکراتے ہوئے یاد دلایا۔ فیضان کے ڈرامے اپنی جگہ، لیکن صنم اور ارحان کے لیے وہ بہت خوش تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ارمان بھائی اور ارحان بھائی کی شادی روبی کی شادی کے ساتھ ہی ہوگی۔ اور فیضان نے وقفہ لیا اور عروبہ اور صنم نے ایک ساتھ پوچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیسی بہن ہو تم روبی؟ اور پوچھے جا رہی ہو؟ یہ تو پوچھ لو کہ شادی ہوگی کس سے؟ فیضان کا ارادہ نہیں انہیں مزید ستانے کا تھا۔ تم بکواس کرو گے یا میں جاؤں؟ صنم سچ میں تنگ آ چکی تھی۔ اچھا چلو بتا ہی دیتا ہوں، کیا یاد کرو گی؟ ارحان بھائی کی شادی صنم اور ارمان بھائی کی شادی وہ تمہاری اغوا والی دوست، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں زرتاشا، اس سے ہوگی۔ فیضان نے دونوں کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ عروبہ اور صنم دونوں سکتے میں آ گئی تھیں۔ عروبہ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ صنم کا تو چلو اسے پتہ تھا، لیکن زرتاشا فیضان نے ان دونوں کی ہونکوں جیسی شکل دیکھ کر بمشکل خود کو قہقہ لگانے سے روکا تھا، کیونکہ ایسا کرنے پر وہ ضرور اس کا سر پھاڑ دیتی۔ لگتا ہے 14 کی بجائے 24 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ صنم کے حیران چہرے کو دیکھ کر فیضان کی مسکراہٹ نہیں سمٹ رہی تھی۔ یہ زرتاشا کیسے؟ مطلب بھائی مان گئے؟ لیکن کیسے؟ عروبہ چونکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ارمان بھائی کو نہ تمہاری اس دوست سے پہلی نظر والی محبت ہو گئی تھی، اور کیا ہی بہادری دکھائی انہوں نے، سب کے سامنے اقرار بھی کر لیا اور صاف صاف بول دیا کہ شادی کروں گا تو صرف اور صرف زرتاشا سے۔ اللہ مجھے بھی ایسا بہادر بنائے، آمین۔ فیضان نے بتاتے ہوئے اپنے لیے بھی دعا مانگی۔ صنم جو کب سے حیرت سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی، وہ بھی مسکرا دی۔ وہ خوش تھی، لیکن اتنی جلدی شادی؟ لیکن روبی کی شادی تو اسی مہینے ہے نا؟ صنم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب سے بڑا دھماکہ کرنا تو بھول ہی گیا۔ فیضان قہقہ لگاتے ہوئے کچھ قدم پیچھے ہٹا، کیونکہ جتنے زور سے انہوں نے چلانا تھا اس کے کان کے پردے ضرور پھٹ جانے تھے، اور بقول اس کے پاس 2 ہی کان تھے جو کہ کرائے کے ہرگز نہیں تھے۔ روبی کی شادی اسی مہینے نہیں، اسی ہفتے ہے، کیونکہ آہل بھائی نے اگلے ہفتے چلے جانا ہے۔ کیا؟ عروبہ اور صنم اتنی زور سے چیخی کہ فیضان کو پھر سے اپنے کان بند کرنے پڑے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی ہفتے میں کیسے؟ میں تو نہیں کر رہی۔ عروبہ نے فوراً نفی کی۔ میں تو بالکل نہیں کروں گی۔ صنم نے بھی انکار کیا۔ صنم کا تو شاید کام بھی بن جائے۔ روبی تمہارا کوئی چانس نہیں۔ آہل بھائی کو تم جانتی ہو، اگر ان کو منا سکتی ہو تو منا کر دیکھ لو۔ فیضان نے بمشکل سنجیدہ لہجے میں اپنا دل تو اس کا دل کھول کر ہنسنے کا کر رہا تھا۔ میں ماما کو بولوں گی، عروبہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس ہفتے کا سوچتے ہی دل گھبرا رہا تھا۔
ارے کدھر جا رہی ہو؟ ٹائم دیکھو، جو بات کرنی ہے صبح کرنا۔ فیضان نے عروبہ کو ٹوکا تو اسے رونا آنے لگا۔ اللہ پوچھے تمہیں فیضی، کبھی کوئی اچھی خبر نہ سنانا؟ عروبہ نے روحانسی لہجے میں کہا تو صنم اور فیضان دونوں ہنس پڑے۔ میں تو چلا، تم لوگ بھی ایک پرسکون نیند لے لو، کل سے تیاریاں شروع ہو جائیں گی تو ٹائم نہیں ملے گا۔ گڈ نائٹ۔ فیضان جاتے جاتے بھی انہیں چڑھانا نہیں بھولا تھا۔ ان دونوں کی نیند تو وہ اڑا چکا تھا، یہ تو طے تھا کہ آج کسی کو نیند نہیں آنی تھی۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح ناشتے کے لیے سب ہی لیٹ ہو چکے تھے۔ اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے اور تقریباً سب ہی سوچوں میں گم تھے، سوائے آہل اور عروبہ کے۔ آہل جلدی جلدی کھانے میں مگن تھا اور عروبہ یہ دیکھنے میں کہ آخر جلدی کس بات کی ہے۔ سب میں ایک فیضان تھا جو کہ انتہائی ریلیکس ہو کر ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں شام تک واپس آؤں گا، آہل نے جوس کا آخری سپ لیتے لے کر بتایا۔ اپنے ان ضروری کاموں کو آج ہی نپٹا لو تو اچھا ہے، گھر پر بھی بہت کام ہے اب، سالار نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ آہل نے محض سر ہلایا۔ ناشتے کے بعد آہل چلا گیا تو عروبہ اور صنم سب کے جانے کے بعد ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں ماما کو منع کرنے جا رہی ہوں، دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ بیسٹ آف لک، فیضان نے انہیں چڑھاتے ہوئے کہا اور بھاگ گیا۔ عروبہ اور صنم ہمت کرتی آگے بڑھی، اتوار ہونے کی وجہ سے سب کو گھر پر ہی رہنا تھا۔ عروبہ کے اندر داخل ہوتے ہی زاویار اور عائشہ مسکرا دیں اور وہ اس کی باتوں کے لیے خود کو تیار کر چکے تھے۔ مجھے بات کرنی ہے، عروبہ نے آہستہ سے کہا۔ آؤ بیٹھو، عائشہ نے اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جا کر صوفے پر زاویار کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، پہلے بھی آپ لوگوں نے مجھ سے بنا پوچھے ڈیٹ فائنل کر دی اور اب بھی آپ سب لوگ سب فائنل کر کے مجھے بتا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ عروبہ کے شکوہ کرنے پر زاویار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ روبی اوپر دیکھو۔ ان کے بولنے پر عروبہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تم سے پوچھتے تو تم کیا کہتی؟ میں منع کر دیتی کیونکہ مجھے یہ سب اتنی جلدی شادی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ نے گہری سانس بھری۔ دیکھو بیٹا، یہ تو طے ہے کہ تمہاری شادی آہل سے ہی ہونی ہے، اسی مہینے ہو یا اسی ہفتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کوئی اپنی خوشی کے لیے تو جلدی نہیں کر رہے نا، آہل کو جانا ہے، پھر پتہ نہیں اس کی واپسی کب ہو، اچھا ہے نا اس کے جانے سے پہلے ہی سب ہو جائے۔ عائشہ نے آرام سے سمجھانا چاہا۔ عروبہ کے آنسو اب بہنا شروع ہو چکے تھے۔ روبی بیٹا روتے نہیں، ادھر دیکھو، تمہاری اکیلی کی تو شادی نہیں ہو رہی نا، صنم کی ہو رہی ہے، تمہارے بھائیوں کی بھی ہو رہی ہے۔ اب اگر تم ایسے اداس ہو جاؤ گی تو وہ بھی اداس ہو جائیں گے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ اپنی شادیوں پر اداس رہیں؟ زاویار کے پوچھنے پر عروبہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت اچھی ہے، اداس نہ ہو بیٹا، بلکہ آپ تو خوش ہونا چاہیے، اتنے سارے فنکشنز اٹینڈ کرنے ہیں اور پریشان ہونے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آہل جتنا مرضی بڑا ہو جائے، تمہیں کچھ کہے گا تو میں خود اس کے کان کھینچوں گا، زاویار نے عروبہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ اس کی ہنسی سے وہ دونوں مطمئن ہوئے، ورنہ اس کے رونے پر وہ سچ میں پریشان ہو چکے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ لیکن مجھے پھر بھی اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، عروبہ نے مدھم آواز میں منمنائی تو عائشہ اور زاویار نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تم آہل کو بولنا، اگر وہ مان گیا پھر کوئی مسئلہ نہیں، عائشہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات پر عروبہ کا منہ بن گیا تھا جسے دیکھ کر انہوں نے
بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ میں ذرا بھائی کو دیکھوں، اروبا نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اروبا بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔